अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं निम्रा कंवल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक खूबसूरत उर्दू नावल जिसमें मोहब्बत, जज्बात और कई दिलचस्प मोड़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत नावल। धोखे की इंतहा, अस्कलम निम्रा कंवल। महर ने शादी की सालगिरह के तोहफे के तौर पर फराज का मोबाइल उठाया ताकि उसके लिए केक की तस्वीर बना सके, मगर स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन चमका उसने महर के पैरों तले ज़मीन खींच ली। एक मैसेज जिस पर लिखा था, कंजा आज रात फ़ोन कर लेना, महर को शक न हो। महर का दिल जोर से धड़का। कंजा उसकी अपनी छोटी बहन थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल खोला और जैसे जैसे वो मैसेजेस पढ़ती गई उसकी दुनिया टुकड़े टुकड़े होती चली गई। 4 साल से उसका शौहर और उसकी सगी बहन उसे धोखा दे रहे थे और आज अपनी छुट्टी शादी की सालगिरह के दिन महर को ये सच्चाई मालूम हुई थी। उसे याद आया, बिल्कुल 6 साल पहले उसी दिन वो उसी घर में सुर्ख जोड़ा पहने फराज का इंतजार कर रही थी, अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम की उम्मीद में। फराज ने उस दिन उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की अंगूठी पहनाते हुए कहा था, महर मैं वादा करता हूँ हर साल आज के दिन तुम्हें यही एहसास दिलाऊंगा जो आज दिला रहा हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। आज 6 साल बाद वही वादा एक भयानक मजाक बनकर उसके सामने खड़ा था। महर और फराज की शादी मोहब्बत की शादी थी। दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और फराज की सादगी और मेहनत ने महर का दिल जीत लिया था। महर के वालिद रियाज साहब ने शुरू में कुछ एतराज किया क्योंकि फराज का खानदानी पस मंजर इतना मजबूत नहीं था, मगर महर की खुशी देखकर आखिरकार राजी हो गए। महर खुद एक काबिल इंटीरियर डिजाइनर थी जिसने यूनिवर्सिटी के बाद अपनी मेहनत से कई बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे। फराज जब उससे पहली बार मिला था तो उसकी खुद मुख्तारी और एतमाद ने उसे मुतासिर किया था। उनकी मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ी, कैफ़े की मुलाकातों से, लंबी फ़ोन कॉल्स से और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों से। महर को याद था कि फराज ने शादी की तजवीज़ देते हुए कहा था, महर मैं जानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जैसा खानदानी पस मंजर नहीं, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत है और यही काफ़ी है। उस वक्त ये अल्फाज कितने सच्चे लगते थे। शादी के बाद फराज ने महर के वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया और अपनी मेहनत से जल्द ही खानदान का एतमाद जीत लिया। कंजा, महर की छोटी बहन जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, फराज को भाई की तरह मानती थी, या कम से कम महर यही समझती रही। किसी को अंदाजा नहीं था कि कंजा के दिल में शुरू से ही फराज के लिए एक अलग एहसास था। वो हमेशा महर की जिंदगी से हसद करती रही, उसकी खूबसूरती से, उसकी खुशकिस्मती से और सबसे बढ़कर फराज जैसे शौहर से। यह हसद आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक जुनून में बदलता गया। कंजा ने कभी ये बात खुलकर जाहिर नहीं की, बल्कि हमेशा एक मिसाली छोटी बहन का रूप ओढ़े रखा। ईदों पर महर के लिए तोहफे लाती, उसकी सालगिरह पर जज्बाती पैगाम लिखती और अंदर ही अंदर अपने दिल का जहर पालती रही। महर ने कांपते हाथों से मोबाइल नीचे रखा और बाहर लाउंज में गई जहां फराज केक काटने की तैयारी कर रहा था। फराज, ये कंजा का मैसेज क्या है? महर की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। फराज का हाथ चाकू पर रुक गया, उसका चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया। कौन सा मैसेज? उसने बमुश्किल पूछा। वो जो कहता है रात को फ़ोन कर लेना, महर को शक ना हो। महर ने मोबाइल उसके सामने रखा, उसके हाथ कांप रहे थे। फराज कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो फिर बताओ क्या है? महर की आंखों से आंसू बहने लगे। फराज ने कोई जवाब नहीं दिया और यही खामोशी महर के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। महर केक वाली मेज़ के पास बैठ गई, उसके हाथ कांप रहे थे। यही वो मेज़ थी जहां पिछले 5 साल से वो हर सालगिरह मनाते आए थे। वही केक, वही मोमबत्तियाँ,
وہی مسکراہٹیں۔ آج اسی میز پر بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کتنا جھوٹ تھا۔ اس نے فراز کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ چہرہ جسے وہ برسوں سے پیار کرتی آئی تھی، آج اسے مکمل طور پر اجنبی لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو، مہر نے آہستہ سے کہا، اور فراز شاید شرمندگی کے مارے بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ اس رات مہر نے پورا سچ جاننے کی ٹھان لی۔ اس نے فراز کے لیپ ٹاپ اور بینک اکاؤنٹس کی چھان بین شروع کی، اور جو کچھ سامنے آیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے فراز اور کنزا کا رشتہ صرف جذباتی نہیں تھا، بلکہ فراز نے مہر کے والد کی طرف سے ملی ہوئی وراثت، ایک قیمتی پلاٹ اور کچھ کاروباری حصاز آہستہ آہستہ اپنے اور کنزا کے مشترکہ اکاؤنٹ میں منتقل کر لیے تھے۔ ایک جعلی کمپنی کے کاغذات بھی ملے جس میں کنزا شریک تھی، اور جس کے ذریعے وہ دونوں مہر کے پیسوں سے اپنا الگ مستقبل بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران خبر سن کر ریاض صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ دل کا دورہ ہلکا تھا، مگر ڈاکٹروں نے انہیں فوری آرام اور ذہنی سکون کی تاکید کی۔ مہر ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی اپنے والد کی صحت کی فکر اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کے غم میں خود کو مکمل طور پر تباہ محسوس کر رہی تھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے فراز کو نہ چنتا تو شاید یہ دن نہ آتا، ریاض صاحب نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ابو، آپ کی کوئی غلطی نہیں، جو دھوکہ دینے پر تلا ہو وہ کسی نہ کسی صورت اپنا رستہ بنا ہی لیتا ہے، آپ بس جلدی ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مہر نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اپنے آنسو روکتے ہوئے۔ ڈاکٹر نے مہر کو الگ سے بلا کر سمجھایا، مس مہر، آپ کے والد کو ذہنی سکون کی سخت ضرورت ہے، ان کی حالت تناؤ کی وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ گھر کا ماحول جتنا ممکن ہو پرسکون رکھیں۔ اگلے 10 دن مہر نے ہسپتال میں ہی گزارے، رات دن اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی رہی، اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی دبائے تاکہ ان کے سامنے کمزور نہ دکھے۔ اس دوران فراز یا کنزا میں سے کسی نے بھی حال پوچھنے کی زحمت نہیں کی، جس نے مہر کے دل میں باقی رہ جانے والی آخری امید کو بھی ختم کر دیا۔ جب ریاض صاحب کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو انہوں نے مہر کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، ان 10 دنوں میں تم نے مجھے دکھایا کہ اصل رشتہ کیا ہوتا ہے، بغیر کسی خود غرضی کے، بغیر کسی مطلب کے، مجھے تم پر فخر ہے۔ مہر کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ گئے۔ یہ صرف دل کا دھوکہ نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی، اس کے اعتماد، اس کے خون کے رشتے کے ساتھ کیا گیا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اس میں آگے مزید کھوجا تو ایک اور تفصیل نے اسے چونکا دیا۔ فراز نے 2 سال پہلے مہر کے نام سے ایک قرض بھی لیا تھا، اس کے دستخط جعلی طریقے سے بنا کر، اور وہ رقم بھی اسی جعلی کمپنی میں لگا دی تھی۔ مطلب صاف تھا، اگر کچھ غلط ہوتا تو قانونی طور پر مہر کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا تھا، جبکہ فائدہ فراز اور کنزا کو پہنچتا۔ اسی رات اسے فراز کی ایک پرانی ڈائری بھی ملی، جسے پڑھ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ رشتہ کیسے شروع ہوا تھا۔ 4 سال پہلے جب مہر اپنے ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں 2 ہفتوں کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی، فراز اور کنزا اکثر گھر میں اکیلے وقت گزارتے تھے۔ کنزا نے جان بوجھ کر فراز کے قریب رہنا شروع کیا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اس کی تعریفیں کرنا، اور آہستہ آہستہ ایک ایسا جال بننا شروع کیا جس میں فراز اپنی کمزوری کے باعث پھنستا چلا گیا۔ ڈائری کے ایک صفحے پر لکھا تھا، مجھے پتا ہے یہ غلط ہے، مگر میں رک نہیں پا رہا۔ یہ الفاظ پڑھ کر مہر کو احساس ہوا کہ فراز جانتے بوجھتے اس گناہ میں شریک رہا تھا، کوئی حادثہ نہیں تھا یہ سب۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور مہر اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھی کاغذات کے ڈھیر کے درمیان خاموشی سے روتی رہی، نہ چیخ نہ چلائی، بس آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زیادہ دکھی اپنے شوہر کی بے وفائی پر ہو یا اپنی بہن کی غداری پر۔ اگلی صبح مہر اپنے والدین کے گھر گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ امی، ابو، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔
جب مہر نے سارا سچ بتایا تو ریاض صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ طاہرہ بیگم جو اپنی دونوں بیٹیوں سے یکساں محبت کرتی تھی، ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہ کر پائی۔ یہ ناممکن ہے مہر، کنزا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ امی، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ثبوت میرے پاس ہیں۔ مہر نے کاغذات اور میسیجز کا پرنٹ آؤٹ ان کے سامنے رکھا۔ طاہرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ریاض صاحب نے فوراً کنزا کو بلانے کا حکم دیا۔ کنزا جب گھر آئی تو اس کے چہرے پر پہلے حیرت تھی، پھر جیسے ہی اس نے مہر کا چہرہ دیکھا اسے سمجھ آ گیا کہ راز کھل چکا ہے۔ کنزا، یہ سب سچ ہے؟ ریاض صاحب نے سختی سے پوچھا۔ کنزا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر بجائے شرمندہ ہونے کے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ڈھٹائی آ گئی۔ ابو، آپ لوگوں نے ہمیشہ مہر کو ہی سب کچھ دیا، اچھی شکل، اچھا رشتہ، آپ کی محبت، سب کچھ مہر کا تھا، میرے حصے میں کیا آیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی بہن کا گھر اجاڑ دو۔ طاہرہ بیگم چیخ اٹھی۔ میں نے کچھ نہیں اجاڑا امی، فراز خود میری طرف آیا تھا، کنزا نے بے شرمی سے کہا۔ تم دونوں بہنیں میری جان تھیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن مجھے اپنی ہی بیٹیوں کے درمیان اس طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ طاہرہ بیگم کی آواز ٹوٹ گئی، وہ صوفے پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ ریاض صاحب نے اپنی بیوی کو سنبھالا، پھر کنزا کی طرف مڑ کر سختی سے بولے، تمہاری تربیت میں کیا کمی رہ گئی کنزا کہ تم اتنی بے حس ہو گئیں؟ ہم نے تو تمہیں بھی وہی محبت دی جو مہر کو دی۔ محبت نہیں دی ابو، توقعات دی۔ ہمیشہ کہا جاتا رہا، مہر جیسا بنو، مہر جیسا پڑھو، مہر جیسا کرو۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کنزا کیا چاہتی ہے۔ کنزا کے لہجے میں برسوں کی دبی ہوئی ناراضگی پھوٹ پڑی۔ مہر نے یہ الفاظ سنے تو کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ ایک عجیب سی کشمکش اس کے چہرے پر نظر آئی۔ کنزا، اگر تمہیں واقعی یہ محسوس ہوتا تھا تو تم مجھ سے بات کر سکتی تھیں، امی ابو سے بات کر سکتی تھیں۔ اس احساس کا حل میرا گھر توڑنا نہیں تھا۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ گہرا افسوس تھا۔ تو اس ناراضگی کا بدلہ اپنی بہن کا گھر توڑ کر لینا تھا؟ ریاض صاحب کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ کنزا خاموش ہو گئی، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سن کر مہر کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ اسے امید تھی کہ شاید کنزا کے دل میں کچھ شرمندگی ہوگی، مگر اس کی بہن نے تو ہر الزام کا بوجھ بھی اسی پر ڈال دیا تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی کنزا، ہم ساتھ بڑے ہوئے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مہر کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ محبت تھی مہر آپی، مگر حسد اس سے بڑا تھا، کنزا نے سرد لہجے میں کہا، اور اسی سرد مہری نے مہر کے دل کو سب سے زیادہ زخمی کیا۔ الفاظ کبھی کبھی چھری سے زیادہ گہرے وار کرتے ہیں، اور کنزا کے یہ الفاظ مہر کے دل میں ہمیشہ کے لیے کھپ گئے۔ فراز کو بھی گھر بلایا گیا۔ وہ آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر اس کی خاموشی میں بھی کوئی حقیقی ندامت نہیں تھی۔ فراز، تم نے میری بیٹی کے ساتھ، میرے پورے خاندان کے ساتھ یہ کیا کیا؟ ریاض صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ انکل، میں مہر سے محبت کرتا تھا، مگر وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئیں۔ کنزا نے مجھے وہ توجہ دی جو… فراز نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ خاموش رہو، ریاض صاحب کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ میں نے تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا، تمہیں اپنے بیٹے کی طرح عزت دی، اور تم نے اس اعتماد کا یہ صلہ دیا۔ آج کے بعد اس گھر میں تمہارا کوئی مقام نہیں فراز۔ فراز نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ریاض صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس، اب کچھ سننے کی گنجائش نہیں۔ جو نقصان تم نے پہنچایا ہے اس کی بھرپائی صرف قانون کرے گا، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں۔ بس کرو، مہر نے اونچی آواز میں کہا۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ تمہاری بے وفائی کا الزام بھی مجھ پر آئے گا۔ 6 سال فراز، 6 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے، اور آدھا وقت تم میری بہن کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے۔ مہر، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ فراز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مہر نے پیچھے ہٹتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔
میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے طلاق لے رہی ہوں اور میری وراثت میں سے جو کچھ تم نے چرایا ہے وہ سب واپس لے کر رہوں گی۔ اگلے ہفتے فراز نے کئی بار مہر سے رابطے کی کوشش کی، پھول بھیجے، معافی نامے لکھ، دوستوں کے ذریعے پیغام بھجوائے۔ ایک دن وہ خود مہر کے نئے فلیٹ کے باہر آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار فراز نے مہر کی سہیلی کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر مہر واپس آ جائے تو وہ کنزا سے تمام تعلقات ختم کر دے گا اور نئے سرے سے شادی کی زندگی شروع کرے گا۔ مہر نے یہ پیغام سن کر صرف اتنا کہا تھا، اسے بتا دو، جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہ دوبارہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر فراز نے خود آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مہر، پلیز مجھے ایک موقع دو، ہم دونوں مل کر اسے حل کر سکتے ہیں، اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ حل؟ فراز، تم نے میرے پیسے چرائے، میری بہن کے ساتھ مجھے دھوکہ دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم مل کر اسے حل کر لیں؟ مہر کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مگر تمہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ 6 سالوں کا رشتہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونا چاہیے، فراز نے کہا۔ 6 سال کا رشتہ تم نے خود ختم کیا فراز، اس دن جب تم نے میری بہن کا ہاتھ تھاما تھا۔ اب دروازے پر کھڑے ہو کر رحم کی بھیک مت مانگو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مہر نے دروازہ بند کر دیا اور اندر جا کر دیر تک خاموشی سے بیٹھی رہی، اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے اپنے پرانے فون میں محفوظ شادی کی تصویریں نکالی، وہ خوشی سے بھرے لمحات، وہ جھوٹی مسکراہٹیں جن پر اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے وہ تصویریں ڈیلیٹ کیں، مگر آخری تصویر پر اس کا ہاتھ رک گیا، وہ تصویر جس میں فراز نے پہلی بار اسے پھول دیے تھے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دی۔ یہ ماضی اب میرا نہیں رہا، اس نے خود سے کہا، اور فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے دن مہر اپنی وکیل دوست نور سے ملی، جو کالج کے زمانے کی اس کی بہترین سہیلی تھی اور اب فیملی لاء میں پریکٹس کرتی تھی۔ مہر، تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہے، یہ کیس تمہارے حق میں بہت مضبوط ہے، نور نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا۔ نور نے کچھ توقف کے بعد مزید کہا، مہر، مجھے تم پر فخر ہے، بہت کم لوگ اتنے بڑے صدمے کے بعد اتنی جلدی خود کو سنبھال پاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا انتقام کی آگ میں خود کو جلا دیتے ہیں، مگر تم نے انصاف کا راستہ چنا، اور یہ سب سے مشکل راستہ ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ آسان نہیں ہوگا نور، مگر میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے خاموشی اختیار کی تو یہ دونوں کبھی اپنے کیے پر جواب دہ نہیں ہوں گے، اور شاید کل کسی اور بہن کے ساتھ بھی یہی کچھ دہرائیں۔ مہر کی آواز میں ایک نئی سمجھ تھی۔ میں اپنے لیے نہیں، ہر اس عورت کے لیے یہ لڑائی لڑ رہی ہوں جسے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رشتے میں دھوکہ ملا ہو۔ میں تمہیں یہ کیس ہارنے نہیں دوں گی، نور نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اپنے کولیگ زید سے بھی ملواتی ہوں، وہ پراپرٹی فراڈ کے کیسز میں بہت تجربہ کار ہے۔ پہلی پیشی سے پہلے کی رات مہر ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ اسے بار بار خیال آتا رہا کہ عدالت میں فراز اور کنزا کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہوگا، ان کی کی نظروں میں دیکھنا، ان کے وکیلوں کے سوالات کا سامنا کرنا۔ صبح جب وہ عدالت پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھبراؤ مت مہر، سچائی تمہارے ساتھ ہے، نور نے اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا۔ ہمیں بینک سٹیٹمنٹس کا فریزک آڈٹ کروانا ہوگا تاکہ ثابت ہو سکے کہ رقم کی منتقلی کب اور کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ فراز کی کمپیوٹر ڈیوائسز سے ڈیجیٹل شواہد بھی نکالنے ہوں گے جو عدالت میں پیش کیے جا سکیں۔ یہ عمل وقت طلب ہے، مگر اگر ہم منظم طریقے سے آگے بڑھیں تو نتیجہ آپ کے حق میں آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اگلے 2 ہفتے مہر نے زید کی ٹیم کے ساتھ مل کر ہر دستاویز کو ترتیب دیا، ہر ثبوت کو محفوظ کیا۔ یہ عمل جذباتی طور پر تھکا دینے والا تھا، کیونکہ ہر کاغذ اسے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی دھوکے کی یاد دلاتا تھا، مگر مہر نے ہمت نہیں ہاری۔ مہر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر پرعزم لہجے میں بولی، میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے سے خود کو نکالا ہے، اب یہ جنگ کوئی مشکل نہیں لگتی۔ نور، جو مہر کو کالج کے پہلے دن سے جانتی تھی، اس کا ہاتھ تھام کر بولی، مہر،
یاد ہے کالج میں جب تم نے فرسٹ ایئر میں سب سے مشکل پروجیکٹ اکیلے مکمل کیا تھا؟ سب کہتے تھے ناممکن ہے، مگر تم نے کر دکھایا۔ یہ بھی ویسا ہی ایک امتحان ہے، اور میں جانتی ہوں تم اس میں بھی کامیاب ہوگی۔ مہر نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی سہیلی کی طرف دیکھا۔ شکریہ نور، تمہارے بغیر میں نہیں جانتی یہ سب کیسے برداشت کرتی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور کاغذات کی فائل دوبارہ کھول لی، اپنے آپ کو اس لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار کرتے ہوئے۔ ایک رات جب کیس کی تیاری کرتے کرتے دونوں تھک گئیں، نور نے مہر سے پوچھا، مہر سچ بتاؤ، کیا تمہیں اب بھی فراز کی یاد آتی ہے؟ مہر کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جس فراز سے مجھے محبت تھی وہ کبھی حقیقی تھا ہی نہیں نور، وہ صرف ایک بھرم تھا جو میں نے خود اپنے ذہن میں بنایا تھا۔ اصل فراز تو کوئی اور نکلا، ایک ایسا شخص جو اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی سالی کے ساتھ سازش کر سکتا ہے۔ اس شخص کی یاد نہیں آتی، بس اس بھرم کا ماتم ہے جو میں نے برسوں پالا تھا۔ یہ سمجھنا بھی ایک بڑی ہمت کی بات ہے مہر۔ نور نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ ہمت نہیں ملی نور، مجبوری میں سیکھنا پڑا، مگر اب سیکھ لیا ہے اور اب پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ مہر کی آواز میں ایک نیا استحکام تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگلے کئی مہینے مہر کے لیے ایک امتحان کی طرح تھے۔ عدالت کی پیشیاں، فراز اور کنزا کے وکیلوں کی طرف سے الزامات، رشتہ داروں کی باتیں، سب کچھ اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا، مگر نور اور زید کا ساتھ اور اپنے والدین کی حمایت اسے کھڑا رکھنے میں مدد دیتی رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں ہار جاؤں گی نور، ایک شام مہر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہر، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ دونوں مجرم ہیں، تم نہیں، ہمت مت ہارو۔ نور نے اسے حوصلہ دیا۔ مہر نے اپنے آنسو پونچھے اور دوبارہ کاغذات پر نظر ڈالی۔ اسے یہ لڑائی لڑنی تھی، نہ صرف اپنے حق کے لیے بلکہ اپنی عزت نفس کے لیے بھی۔ خاندان میں بھی طوفان کھڑا ہو گیا تھا، رشتہ دار سرگوشیوں میں باتیں کرتے، کچھ مہر کے حق میں کھڑے ہوئے تو کچھ نے عجیب سے سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ آخر مہر نے ایسا کیا ہوگا کہ اس کا شوہر اس کی اپنی بہن کی طرف چلا گیا؟ ایک دور کی رشتہ دار نے طاہرہ بیگم کے سامنے ہی یہ بات کہہ دی۔ طاہرہ بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ شرم کرو، میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ان دو بے ایمانوں کی ہے جنہوں نے اعتماد کا قتل کیا۔ مہر کی خالہ زاد بہن جو ہمیشہ سے اس کی قریبی رہی تھی نے بھی کھل کر اس کا ساتھ دیا۔ مہر، جو بھی کہے تم فکر مت کرنا، ہم سب جانتے ہیں سچائی کیا ہے، اور وقت کے ساتھ باقی سب کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مہر سے کترانے لگے، جیسے اس کی بدقسمتی ان کو بھی لگ جائے گی۔ ایک پرانی دوست نے تو صاف کہہ دیا، مہر مجھے افسوس ہے، مگر شاید تمہیں تھوڑا لچکدار ہونا چاہیے تھا، شادیاں ایسے ہی تو نہیں ٹوٹتی۔ یہ سن کر مہر کو گہرا دھچکا لگا، مگر اس نے خاموشی سے اس دوستی سے بھی کنارہ کر لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھ رشتے مشکل وقت میں اپنی اصلیت خود ظاہر کر دیتے ہیں۔ مہر نے یہ سب سنا تو اسے احساس ہوا کہ دھوکہ صرف رشتے کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی معاشرہ بھی متاثرہ شخص کو ہی مورد الزام ٹھہرانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان باتوں کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دے گی۔ عدالت میں جب فراز اور کنزا کی جعلی کمپنی کے تمام کاغذات، بینک ٹرانزیکشنز اور گواہوں کے بیانات پیش ہوئے تو دفاع کمزور پڑنے لگا۔ فراز کے وکیل نے صلح کی پیشکش کی، مگر مہر نے صاف انکار کر دیا، میں کسی صلح کے لیے تیار نہیں، جو کچھ ان دونوں نے کیا اس کی مکمل قیمت انہیں چکانی ہوگی۔ مہر نے عدالت میں دو ٹوک انداز میں کہا۔ فیصلہ مہر کے حق میں آیا۔ عدالت نے طلاق کی توثیق کی اور فراز کو مہر کی چرائی ہوئی وراثت واپس کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی جعلی کمپنی کے معاملے پر مجرمانہ کارروائی بھی شروع ہو گئی۔ اس فیصلے تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا۔ عدالت میں تیسری پیشی پر فراز کے وکیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مہر نے خود اپنی مرضی سے کچھ دستاویزات پر دستخط کیے تھے۔ زید نے فوراً بینک کے ریکارڈز طلب کیے اور بینک مینیجر کو بطور گواہ عدالت میں پیش کیا۔ جناب، یہ دستخط اصل نہیں ہے،
ہمارے فرانزک ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ یہ نقل شدہ دستخط ہے، بینک مینیجر نے اپنی گواہی میں کہا۔ جج نے مزید وضاحت طلب کی۔ کیا آپ یہ تصدیق شدہ رپورٹ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ بینک مینیجر نے فوراً دستاویزات پیش کی جن میں دستخطوں کے مابین باریک فرق کو سائنسی طریقے سے واضح کیا گیا تھا۔ عدالت میں موجود ہر شخص خاموشی سے یہ ثبوت دیکھتا رہا۔ فراز کا چہرہ اس گواہی کے بعد مزید سفید پڑ گیا۔ کنزا، جو عدالت کے کونے میں خاموش بیٹھی تھی، نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس دن محرر نے پہلی بار محسوس کیا کہ سچائی چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے، اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ عدالت کی کارروائی کے دوران ایک اور موڑ آیا جب فراز کے ایک پرانے دوست نے، جس نے کبھی ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا، گواہی دینے سے انکار کر دیا، مگر بعد میں ضمیر کی آواز پر عدالت میں حاضر ہو کر سچ بتانے پر مجبور ہوا۔ میں نے کئی بار انہیں ساتھ دیکھا تھا مگر خاموش رہا کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی گناہ بن جاتی ہے، اس نے عدالت میں بیان دیا۔ اگلی پیشی پر کنزا کو بھی کٹہرے میں بلایا گیا۔ زید نے اس سے سیدھا سوال کیا، مس کنزا، کیا آپ نے اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ مالی معاملات میں شراکت کی؟ کنزا نے پہلے انکار کرنے کی کوشش کی، نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مگر جب زید نے اس کے اپنے دستخط شدہ کمپنی کے کاغذات سامنے رکھے تو کنزا کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا وکیل بھی اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہا۔ جج نے سختی سے کہا، عدالت میں جھوٹی گواہی دینا ایک الگ جرم ہے مس کنزا، برائے کرم سچ بولے۔ آخر کار کنزا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سب کچھ تسلیم کر لیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص بشمول خود کنزا کے وکیل اس اعتراف پر ساکت رہ گیا۔ عدالت کے باہر جب کنزا اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے کچھ پرانے دوستوں نے جو کبھی اس کے ساتھ کالج جایا کرتے تھے اس سے نظریں چرا لی۔ ایک وقت تھا جب کنزا کی محفلیں سج جاتی تھیں، آج وہی محفلیں اس سے دور بھاگ رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کی کہانی آہستہ آہستہ پھیل چکی تھی، اور جو لڑکی کبھی اپنی خوبصورتی اور خوش مزاجی کے لیے جانی جاتی تھی، اب دھوکے کی علامت بن چکی تھی۔ فیصلے کے بعد جب مہر عدالت کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنزا دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ندامت تھی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہر آپی، کنزا نے آہستہ سے پکارا۔ مہر رک گئی مگر مڑی نہیں۔ کنزا، تم نے جو کیا اس کے بعد اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ میں شرمندہ ہوں۔ کنزا کی آواز میں لرزش تھی۔ شرمندگی سے وہ سب واپس نہیں آتا جو تم نے چھینا، میرا اعتماد، میری خاندانی محبت، میرے 6 سال۔ اب صرف وقت ہی طے کرے گا کہ ہم دوبارہ بہنیں بن سکتے ہیں یا نہیں، مگر ابھی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مہر نے سکون سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کنزا وہیں کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر مہر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے قدم مستحکم تھے، اس کی نظریں سامنے کی طرف، اپنی نئی زندگی کی طرف مرکوز تھیں۔ نور، جو تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مہر کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نور نے کہا، اور دونوں سہیلیاں عدالت کی گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ایک نئے مستقبل کی طرف روانہ ہوئیں۔ کچھ ماہ بعد مہر نے اپنی وراثت میں واپس ملا حصہ استعمال کرتے ہوئے اپنا خود کا چھوٹا سا کنسلٹنسی بزنس شروع کیا، جس میں نور نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ابتدائی مہینوں میں کام ملنا مشکل تھا، لوگ ایک نئی اکیلی کاروباری خاتون پر بھروسہ کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ مہر کا پہلا بڑا پروجیکٹ ایک نئے ہوٹل کی انٹیریئر ڈیزائننگ تھا، جس کا مالک ایک تجربہ کار بزنس مین ابتدا میں اس کی صلاحیتوں پر شک کرتا رہا۔ مس مہر، سچ بتاؤں تو مجھے شک ہے کہ آپ اکیلے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ سنبھال پائیں گی، اس نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا۔ مہر نے بغیر گھبرائے اپنا پورٹ فولیو اور تفصیلی منصوبہ پیش کیا۔ سر، مجھے موقع دیں، اگر میرا کام آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے تو معاوضہ بھی نہیں لوں گی۔ 3 ماہ کی محنت کے بعد
جب ہوٹل کا افتتاح ہوا تو ہر طرف مہر کے کام کی تعریف ہو رہی تھی۔ اسی مالک نے جو کبھی شکی تھا مہر کو مزید 3 پروجیکٹس کی پیشکش کی۔ مجھے غلط ثابت کرنے کا شکریہ مس مہر، آپ واقعی بہترین ہیں، اس نے کہا، اور مہر نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنی محنت سے دوبارہ اپنی پہچان بنا سکتی ہے، کسی کے سہارے کے بغیر۔ آہستہ آہستہ مہر کی کمپنی کا نام شہر کے بہترین انٹیریئر ڈیزائن فرمز میں شمار ہونے لگا۔ نور نے قانونی معاملات سنبھالے اور دونوں سہیلیوں نے مل کر ایک ایسا ادارہ کھڑا کیا جو آنے والے سالوں میں کئی نوجوان لڑکیوں کے لیے مثال بنا۔ زید بھی وقتاً فوقتاً مشورے دیتا رہا اور ان تینوں کی دوستی جو ایک سخت آزمائش سے جنم لی تھی وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی گئی۔ فراز کچھ عرصے بعد شہر چھوڑ گیا اور کنزا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش شروع کی، اکیلی، بغیر کسی سہارے کے، اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہوئے۔ رشتہ داروں نے آہستہ آہستہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور جس بہن سے وہ حسد کرتی تھی آج وہی بہن معاشرے میں عزت اور کامیابی کی علامت بن چکی تھی، جبکہ کنزا کا نام لوگ احتیاط سے لیتے تھے۔ مہر کو بعد میں پتہ چلا کہ کنزا نے شہر چھوڑ کر ایک دور دراز قصبے میں رہائش اختیار کر لی ہے، جہاں کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھار خالہ کے ذریعے خبر ملتی کہ وہ ایک اسکول میں پڑھانے لگی ہے، سادگی سے زندگی گزار رہی ہے۔ مہر کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس، بس ایک عجیب سی بے تعلقی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی اجنبی کی خبر سن رہی ہو۔ مہر کی نانی، جو خاندان کی سب سے بزرگ اور تجربہ کار خاتون تھیں، ایک دن اسے اپنے پاس بلا کر بولی، بیٹا، زندگی میں کچھ رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتے، مگر جب کوئی خود ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دے تو انسان کے پاس صرف اپنے آپ کو بچانے کا راستہ رہ جاتا ہے۔ تم نے وہی کیا جو صحیح تھا۔ نانی جان، کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا میں بہت سخت تھی؟ مہر نے الجھن سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، معافی اور کمزوری میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے معاف کرنے سے انکار نہیں کیا، تم نے صرف اپنی عزت اور اپنے حق کا دفاع کیا، اور یہ ہر عورت کا حق ہے۔ نانی کے الفاظ نے مہر کے دل کو بہت سکون دیا۔ نانی، مجھے ڈر ہے کہ کیا میں کبھی دوبارہ کسی پر بھروسہ کر پاؤں گی؟ مہر نے اپنے دل کی سب سے گہری فکر بیان کی۔ نانی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بھروسہ کرنا ایک ہمت کا کام ہے بیٹا، اور تم نے ابھی جو ثابت کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم میں ہمت کی کوئی کمی نہیں۔ وقت آئے گا جب تمہارا دل دوبارہ کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہوگا، مگر اس بار وہ اعتماد آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہوگا۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ دھوکہ انسان کو محبت کرنا نہیں بھلاتا، بس سمجھداری سے محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ مہر نے نانی کو گلے لگا لیا۔ ان کے الفاظ نے اس کے اندر برسوں پرانی الجھن کو کچھ حد تک سلجھا دیا تھا۔ ایک شام جب مہر اپنے نئے دفتر میں تنہا بیٹھی حساب کتاب دیکھ رہی تھی، طاہرہ بیگم اس سے ملنے آئی۔ بیٹا، تم نے بہت ہمت دکھائی۔ انہوں نے مہر کا ہاتھ تھاما۔ امی، سچ بتاؤں تو مجھے خود پر یقین نہیں تھا کہ میں اتنا کچھ سہ کر بھی کھڑی رہ سکوں گی، مگر جب دھوکہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو انسان کے پاس 2 ہی راستے بچتے ہیں، ٹوٹ جانا یا نئے سرے سے خود کو بنانا۔ میں نے دوسرا راستہ چنا، مہر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ طاہرہ بیگم کی آنکھوں میں فخر تھا، اور مجھے یقین ہے یہی فیصلہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہارا اصل مقام ہے۔ امی، ایک بات اور، اب مجھے کسی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، نہ فراز کی، نہ اس رشتے کی جو کبھی حقیقی تھا ہی نہیں۔ صرف آپ لوگوں کی محبت اور اپنی محنت پر یقین ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ مہر نے دفتر کی میز پر رکھی فائلوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو مہینوں بعد پہلی بار نظر آیا تھا۔ طاہرہ بیگم نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ مہر نے مسکراتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی ماں کے ساتھ دفتر سے باہر نکل گئی۔
باہر شام ڈھل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ جاگ رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے مہر کی زندگی بھی ایک تاریک اور تکلیف دہ دور سے گزر کر ایک نئی روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور پہلی بار مہینوں میں اسے اپنے اندر ایک حقیقی سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو کسی رشتے کے سہارے نہیں بلکہ اپنی ہمت کے بل پر حاصل کیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت ناول۔ اگر آپ کو ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں نمرا کنول، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔